अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो इस्लाम में आप सबका इस्तकबाल है। अहलन व सहलन व मरहबा। माशा अल्लाह, अरबाउन हदीस जो इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिसको उन्होंने मुख्तलिफ़ जामे हदीसों को इंतखाब करके लिखा है, 40 हदीसें, उनकी शरह हम कर रहे हैं। अब तक 13 हदीसों का मतलब हमने बयान किया। आज इंशाअल्लाह आपके सामने उस किताब की 14वीं हदीस पढ़ के उसका मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह आसान करे। 14वीं हदीस है, अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बिइहदा सलास अस्सय्यिब अज़्ज़ानी वन्नफ्स बिन्नफ्स वत्तारिक लिदीनिही अलमुफारिक़ लिल जमाअह। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर है। माना क्या है? अब्दुल्ला बिन मसऊद सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान की जान लेना जायज़ नहीं, हराम है। हाँ, 3 में से कोई एक गुनाह का इर्तिकाब करता है तो ऐसी सूरत में उसकी जान लेना जायज़ है। एक तो ये कि साहब जो आदमी का शादी करके ज़िना करता है, शादी से पहले नहीं, शादी हो गई, उसका ज़िना किया तो उसकी सज़ा रज्म है, पत्थर से मार के उसकी जान ले ली जाएगी। दूसरा, वो आदमी जो किसी नाहक इंसान को कत्ल किया, किसी इंसान को नाहक कत्ल किया, जैसे कि किसी मुसलमान भाई को कत्ल कर दिया, गुस्से में आया और सब कत्ल कर दिया। जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों में से एक बेटे ने अपने भाई को कत्ल कर दिया, काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। अगर उस तरह दुनिया के अंदर कोई आदमी किसी को कत्ल करता है नाहक, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को, उसकी सज़ा भी है कि उसके बदले में उसको कत्ल कर दिया जाए। तीसरा, कत्ल उस वक्त जायज़ है जबकि कोई आदमी मुसलमान था और फिर इस्लाम को छोड़ दिया, इस्लाम से निकल गया और मुसलमानों की जमात से कट गया। इसको कहते हैं मुर्तद, इस्लाम से फिर गया। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि एक मुसलमान के खून को हलाल कर देती हैं। यहाँ कई बातें समझने की हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ 3 बातें बताई गई कि साहब इनकी वजह से एक मुसलमान को कत्ल करना जायज़ है। इसके अलावा भी कुछ सूरतें हैं कि जिसमें मुसलमान को कत्ल किया जाता है। जैसे कोई मुसलमान है जादू करता है, औरत हो कि मर्द हो, उसको भी कत्ल किया जाएगा। उसी तरह एक बीमारी होती है कि मर्द के साथ सोहबत करता है, बहुत बुरी बात है, ऐसे आदमी की भी सज़ा कत्ल है। ये भी एक तरह से ज़िना है समझिए, इसकी वजह से भी उसकी सज़ा कत्ल है। इसके अलावा भी हदीस को आप तलाश करेंगे तो हो सकता है कुछ और भी चीज़ें मिलेंगी कि जिसमें कत्ल को जायज़ करार दिया गया है। एक बात तो समझने की है कि सिर्फ 3 बातें नहीं, इसके अलावा और भी चंद बातें, 3-4 बातें कि जिनकी वजह से एक मुसलमान का कत्ल जायज़ है। दूसरी बात समझने की ये है, कत्ल करना, चोरी में हाथ काटना और कोई बोतान लगाया तो उसको कोड़े मारना, ये सब सज़ा देने का इख्तियार अमीरुल मोमिनीन को, खलीफतुल मुस्लिमीन को, और जिसको उन्होंने मुकर्रर किया है काजी, उसको है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आदमी खड़े हो जाए और सब कत्ल कर दे। क्यों कत्ल किए जी? वो फलां आदमी को कत्ल किया इसलिए मैं उसको कत्ल किया। ऐसे नहीं हो सकता, इससे फसाद बढ़ेगा। आपके मोहल्ले में कोई आदमी शादीशुदा ज़िना किया तो मोहल्ले वाले मिल के उसको पत्थर से मार के ख़त्म कर दें, ऐसे नहीं हो सकता। कोई भी आदमी मुर्तद हो गया, इस्लाम को छोड़ दिया,
تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ جذبے میں آ کے ہم جا کے اس کو قتل کر دیں۔ معلوم یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی سزائیں جن کو حدود کہتے ہیں اسلام کے اندر، ان کو نافذ کرنے کا اختیار امیر المؤمنین کو ہے، اور اس کی طرف سے جس کو انہوں نے اپنی طرف سے جس کو مقرر کیا ہے قاضی وغیرہ، اس کو یہ حق ہے، سوائے سارے مسلمانوں کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر اس کو اپنے پورے اختیار ہیں کسی کو قتل کرنے کے، یعنی طاقت سے سمجھیے، تب بھی نہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ صاحب کسی عورت نے، کسی کی بیوی نے زنا کیا، اب شوہر قتل کر دے بیوی کو، رجم کر دے، جائز نہیں جی۔ کسی کے لڑکے نے شادی کے بعد کسی سے زنا کر دیا، باپ بیٹے کو قتل کر دے، ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ شادی سے پہلے زنا کیا اس کا بیٹا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کو 100 کوڑے مارے، نہیں ہو سکتا نا۔ اس لیے کہ سزا دینے کا اختیار اسلام کے اندر جماعت کو نہیں ہے، افراد کو نہیں ہے، امیر المؤمنین کو ہے، خلیفۃ المسلمین کو ہے، یا ان کے نائب کو ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے، ایک بات اور بھی سمجھنی چاہیے کہ صاحب اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیا تو کیا باپ کو بیٹے کے بدلے قتل کر دیں گے؟ بعض حدیثوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو باپ نے قتل کیا تو باپ کو قتل نہیں کریں گے، لیکن بیٹے نے باپ کو قتل کیا تو بیٹے کو قتل کریں گے۔ اس کا الٹا نہیں ہے۔ ایسے بعض حدیثوں سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا جان کسی کی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ناحق کسی انسان کو قتل کرنا ایک پوری جماعت کو، ایک پوری انسان کی جماعت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی کے کسی کو قتل کرے فساد پھیلانے کی غرض سے، یعنی وہ فساد کیا تو اس کو امیر المومنین قتل کریں گے، وہ دوسری بات ہے۔ بغیر کسی حق کے قتل کیا فکانما قتل الناس جميعا، اس نے ایک کو نہیں پورے انسانوں کو قتل کیا، اتنی شدید وعید ہے۔ لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آج کل ہم بہت یہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، صاحب کہیں بھی جا کے کوئی آدمی انتقام لینے کے لیے، یا یہ کہ صاحب دشمنی میں کہیں بم رکھ دیا، کتنے لوگ مر گئے جی، ناحق قتل ہوا نا۔ کوئی بھی آدمی ہو، ناحق کسی کا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ سب سوچے، بم رکھنا، جان لینا، جان اڑا دینا لوگوں کو بم کے ذریعے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح آدمی کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے اپنی سزا خود کو دے لے۔ جیسے کسی آدمی نے زنا کر لیا بھائی، اب زنا کر لیا شادی کے بعد، اب دیکھتا ہے کہ صاحب مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتا، نہیں دے رہا ہے، اسلامی ملک نہیں ہے، چلو میں خودکشی کر لوں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جا کے ریل کی پٹی کے نیچے گردن گلا دے دیا، مر گیا، یا اونچی جگہ سے گر کے مر گیا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے سزا دینے کا اختیار مکمل تحقیق کے بعد ایک امیر المؤمنین کو، خلیفۃ المسلمین کو ہے، یا ان کے نائب کو ہے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال جان کی بڑی قیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا عرفات میں بھی اور منی میں بھی دیا تھا، صحابہ اکرام سے بتایا، دیکھو جی مکہ احترام کی جگہ ہے نا، کعبہ احترام کی جگہ ہے نا، اور ذی الحجہ کا مہینہ احترام کی جگہ ہے نا، اور آج کا جو دن ہے قربانی کا کتنا احترام کا دن ہے۔ ویسے ہی ایک مسلمان کا خون، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت بھی احترام کی چیز ہے۔ آپ کیا چاہیں گے کہ صاحب کعبۃ اللہ کو گرا دیں؟ نعوذ باللہ۔ تو پھر ایک مسلمان کو کیسے قتل کرتے جی؟ کیا آپ چاہیں کہ صاحب کعبۃ اللہ کے اوپر ٹھوکیں، اس کو توہین کریں؟ نعوذ باللہ۔
آپ ایک مسلمان بھائی کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ پسند کریں کہ لوگ مکے کی چیز، کعبے کی چیزوں کو اٹھا کر چرا کر لے جائیں؟ جائز نہیں۔ اللہ کا مال، ایک مسلمان بھائی کا مال آپ کیسے لوٹتے ہیں، کیسے اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں؟ ایسے تو نبی کریم نے عرفات کے میدان میں، پھر مینا کے اندر بھی دوسرے دن یہ واضح فرمایا، یاد رکھو یہ ایک مسلمان کا خون، اس کی جان، اس کا مال ویسے احترام کی چیز ہے جیسے کعبہ، جیسے مکہ، جیسے وہ حج کا دن، ایسے آپ نے فرمایا۔ لہذا خون کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 باتوں کا ذکر کیا جس کی وجہ سے ایک مسلمان کا قتل جائز ہے۔ پہلی بات تو فرمائی آپ نے الثیب الزانی، ثیب کا مطلب ہوتا ہے شادی شدہ، شادی شدہ کو کہتے ہیں ثیب۔ الزانی جس نے زنا کیا۔ اب زنا کا لفظ جب بولتے ہیں تو عام طور پر عورتوں سے صحبت کرنے کو بولتے ہیں، ناجائز تعلقات کر کے عورت سے صحبت کرنے کو بولتے ہیں۔ لیکن مرد اگر مرد سے اس طرح کا کرے تو اس کو زنا تو نہیں بولتے ہیں، البتہ اردو میں اس کو لواطت کہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم اس برائی میں مبتلا تھی، لیکن سزا صراحت کے ساتھ یہ تو ہے کہ شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے تحقیق کرنا چاہیے کہ زنا اس نے کیا ہے، اور صاحب اقرار کرے، گواہ ہوں، جب اس کو سزا دیں گے۔ شبے کی بنیاد پر یا ہے کہ صاحب پوری طرح تحقیق نہیں ہے، سزا دیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، معاذ اسلمی، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول کے سامنے اقرار کیا کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ زنا معلوم ہے جی تم کو؟ کہا ہاں، یہ ایک آدمی جو اس کے لیے عورت حلال نہیں، اس کے ساتھ ناجائز کام کرے تو اس کو زنا کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بھی پوچھا صاحب یہ پیا ہوا تو نہیں ہے، اس کی عقل تو ٹھیک ہے؟ بڑی تحقیق کی جی، اور کیا کیا لفظ آتے ہیں حدیث کے اندر۔ اس کے بعد جب پوری طرح ثبوت ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جی اس کو جو رجم کرو۔ اسی طرح ایک عورت بھی آئی، قبیلہ غامد کی تھی، اس نے بھی زنا کا اعتراف کیا، شادی شدہ تھی۔ اللہ کے رسول نے اسے بھی پوری طرح سمجھا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، کہا کہ بچہ جننے کے بعد آؤ، بچہ جننے کے بعد آئی تو دودھ چھڑانے کے بعد آؤ، جب آپ نے اس کو سزا دی۔ ایک مسلمان کا خون کتنا قیمتی ہے، سارے جانوں کی قیمت ہے، لیکن چونکہ بات اس مسلمانوں کے تعلق سے کہی جا رہی ہے اس لیے ہم نے کہا ایک مسلمان کے خون کی کتنی قیمت ہے اللہ کے پاس۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ کعبہ دیکھ کر کہا کرتے اللہ اکبر، کتنا مقام تیرا اونچا ہے، تیری عظمت کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر، لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے، اللہ اکبر، ایسے فرمایا۔ تو لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ کسی کی جان لینا ہو تو قاضی حکم دے، ثبوت ملے جب چل کر۔ لہٰذا جتنے لوگ کسی کو قتل کرتے ہیں یہ سب جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ ہاں، 2 آدمی لڑ کے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، دونوں ہی جہنم کو جائیں گے، یہ بھی ایک بہت بری بات ہے۔ نبی کریم تو فرماتے ہیں بھئی اگر کوئی تم کو قتل کرنے کے لیے بھی آئے تو ابن آدم کے جو مقتول بیٹے تھے حابیل ویسے بنو، قتل ہو جاؤ، لیکن اپنے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہاں تک بھی اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایک مرتبہ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے القاتل المقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا بھی اور جس کا قتل ہوا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قتل کرنے والا تو جہنم کو جائے گا، سمجھ میں آتا ہے، قتل ہونے والا جہنم میں کیسے جائے گا اللہ کے رسول؟ کہا کہ انہ کان حریصا علی قتل اخیہ، وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا، موقع نہیں ملا، اس کے بھائی نے اس کو قتل کر دیا، موقع ملتا تو یہ اپنے بھائی کو قتل کرتا۔ اللہ اکبر، نیت دیکھیے، کام نہیں ہوا لیکن نیت تھی،
اس کی بھی اس کو سزا ملے گی۔ تو یہاں فرمایا الثیب الزانی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں زنا کی سزا جو بیان کی گئی ہے 100 کوڑے مارنا ہے، رجم کا تو ہے ہی نہیں قرآن کے اندر ثبوت۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، زنا کرنے والا مرد بھی زنا کرنے والی عورت کی بھی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ کہا اتنی سزا ہے، جان لینے کی سزا کہاں ہے؟ بہت سارے لوگ جو انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہیں ان کے سامنے یہ بات بھی آتی ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل کی کہ بوڑھا اور بوڑھی زنا کرے فرجموہما، دونوں کو رجم کرو، نکال البتہ نکال من اللہ، ضرور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے۔ الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ نکال من اللہ۔ اس طرح کی ایک آیت نازل ہوئی تھی لیکن اس کو پڑھنا، تلاوت اس کی کینسل ہے، حکم باقی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کے زمانے میں منبر پر بولے جمعے کے خطبے میں، لوگوں ایسے نہیں سمجھنا کہ صاحب شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے، نہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی شدہ مرد کو عورت کو رجم جان لی، وہ آیت کا حکم آج بھی باقی ہے۔ ایسا حضرت عمر سارے صحابہ کے سامنے بولے، ایک صحابہ بھی اٹھ کر نہیں بولے ارے یہ تو نہیں ہے، ایسے تو سزا نہیں ہے۔ تو یہ سمجھے کہ امت کے جو اجماعی مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو ان کی سزا رجم ہے۔ یہ امت کے اجماعی مسائل ہیں، سارے لوگ اس کو مانتے ہیں، سارے لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ البتہ منکرین حدیث نہیں مانتے ہیں تو امت کے اندر ان کا شمار ہے ہی نہیں، اجماع کے اندر ان کا کوئی بھی شمار نہیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ ایک بات یہاں یہ آ سکتی ہے، ایک عورت کو یا ایک مرد کو نہیں معلوم تھا اسلام میں اتنی بڑی سزا ہے، زنا کر لیے تو ان کو بھی سزا دیں گے۔ ہاں بالکل سزا دیں گے، یہ نسب کو بچانا ہے اور سب مجرم کو سزا دینی ہے۔ اگر اس کے اندر ذرا بھی تساہل ہوگی اور ذرا بھی چھوٹ ہوگی تو پھر برائیاں معاشرے کے اندر بڑھ جائیں گی۔ لہٰذا سزا معلوم ہو کہ زنا کی یہ سزا، جب بھی سزا معلوم نہیں تھی اس نے سمجھا کہ صاحب مار پیٹ کے ختم کر دیں گے، جان نہیں لیں گے، تب بھی اس کو سزا دیں گے۔ لہٰذا الثیب الزانی، شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا اسلام کے اندر رجم ہے، پتھر سے مار مار کے اس کو ختم کر دینا ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی اس کے ساتھ معلوم ہو جانی چاہیے، ایک آدمی نے شادی کر کے زنا کیا اور اس کا فیصلہ ہوا کہ صاحب شادی شدہ زنا کیا، اس کو رجم کیا جائے۔ اب وہ اس کو اللہ کی سزا مان کے جان کے تسلیم کر لیتا ہے تو پھر قیامت میں اس کا حساب نہیں ہوگا۔ دنیا میں سزا پا لیا نا، قیامت میں پوچھ نہیں ہوگی فلاں عورت سے زنا کیوں کیا، فلاں لڑکی سے کیوں زنا کیا۔ اچھا، اور اگر غصے کی حالت میں، کیا اسلام ایسا ہے، مجھے ایسی سزا دیتے، مجھے کیا معلوم، ایسے اس سزا کو نافذ وہ سزا اس پر نافذ کی گئی لیکن یہ آدمی اس سزا سے خوش نہیں تھا تو دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی اس کو سزا ہوگی۔ اب دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کو رجم کریں گے، یہ ایک شادی شدہ ایک شادی شدہ نہیں ہے تو ان کی سزا مختلف ہو جائے گی۔ شادی شدہ کو سزا دی جائے گی رجم کی، اور جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کو سزا دی جائے گی 100 کوڑوں کی۔ بہرحال ایک مسلمان کی جان لینے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب ان تینوں میں سے یا اور کچھ باتیں جو دوسری حدیثوں میں ان میں سے کوئی بات پائی جائے تو اس کی صحیح سزا، اس کی جان لینا جائز ہے۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے اگر ایک مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا اس کے بدلے بھی اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔
اب قتل کی لوگوں نے صورتیں لکھی ہیں. ایک کو کہتے ہیں قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کیا، ہتھیار سے قتل کیا، بندوق کی گولی سے کسی کو قتل کیا، یہ سب تو قتل عمد. دوسرا ہے قتل جس کو کہتے ہیں قتل شبہ عمد. ایک ہے قتل شبہ اور یہ قتل شبہ عمد. قتل شبہ ایسا ہے کہ کسی کو سمجھا کہ یہ فلاں آدمی ہے، یا کسی اور کو ایسے سمجھا کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس کو قتل کر دیا حالانکہ وہ آدمی نہیں تھا، کسی شبہ میں اس کو قتل ہو گیا، یہ بھی ہے. یا یوں سمجھیے کہ صاحب کہیں بندوق کا وہ نشان سیکھ رہا تھا، کوئی آدمی زد میں آ گیا، صاحب وہ قتل ہو گیا، عمدن تو نہیں نہ ہے، یہ ایسے ہو گیا. اسی طرح کسی نے کسی کو مارا، اس کی جان چلے گئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو اس کی جان چلے گئی. کوئی بھی صورت ہو، ٹیکسی چلا کے جا رہا ہے، کار چلا کے جا رہا ہے، درمیان میں کوئی آدمی آ گیا، صاحب وہ بھی قتل ہے. ان ساری صورتوں میں سزائیں مختلف ہیں. ایک تو یہ کہ جان کے بدلے جان، لیکن جس کی جان گئی ہے، جو مر گیا ہے، اس کے وارثین اس کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، اور اگر بدلہ لینا چاہیں، دیت کہتے ہیں، 100 اونٹ دینا چاہیے، اس کے بغیر اس کا چھٹکارا نہیں ہے. ایک آدمی نے 10 آدمی کو قتل کر دیا، صاحب اس 10 آدمی کے بدلے اس کو قتل کریں گے. لیکن ڈرائیوروں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، کار والوں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. ایک کار میں 3 آدمی سوار تھے، ڈرائیور لے جا کے مارے، تینوں قتل ہو گئے، ڈرائیور بچ گیا. اب 3 آدمی کا اس کو دینا ہے 100 اونٹ. انسانی جان کا کتنا احترام ہے. اگر یہ اس کا تھوڑا قانون بھی ہمارے ملک میں نافذ ہو جائے، 2 ویلر چلانے والے، کار چلانے والے، بس چلانے والے، آٹو رکشہ چلانے والے سب محتاط ہو جائیں گے. ارے اتنی بڑی سزا کیا، احتیاط سے چلائیں گے، ورنہ تو آج جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. جب دیکھو کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے. کیا بھی ایکسیڈنٹ، کس سے؟ 2 ویلر والے سے، بس والے سے، لاری والے سے، رکشہ والے سے، روز مرتے ہیں. جان کی کوئی قدر ہی نہیں رہ گئی ہمارے ملک کے اندر. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. 4-5 آدمی مل کے ایک آدمی کو قتل کیے، وہ 4-5 آدمی کو بھی قتل کر دیں گے ایک آدمی کے بدلے. ایسا ہے اسلام کے اندر. تو لہٰذا قتل کے احکام بہت زیادہ ہیں، ان کو بھی فقہ کی کتابوں کا اندر دیکھا جا سکتا ہے. ایک مسلمان کا خون، اب مسلمان نہیں ہے، وہ پہلے تھا مسلمان، جو مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ کے مسلمانوں کی جماعت سے کٹ گیا، اس کی بھی سزا اسلام کے اندر قتل ہے. ایک آدمی جو مسلمان تھا، شیطان اس کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالا، یا کوئی دوسرا آدمی اس کو آ کے اسلام سے نفرت دلایا، یا اس کے دل میں خود بات آئی کہ صاحب یہاں جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں مسلمان، ایسے جیسا کہ میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے، ایسا سمجھ کے اسلام کو چھوڑ دیا، تو اس کی سزا بھی قتل ہے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے سے کہا، یہ سزا سب امیر المؤمنین کی طرف سے ہوتی ہے، خلیفۃ المسلمین کی طرف سے ہوتی ہے، ان کے نائب سے اس کو سزا کو نافذ کرتے ہیں. میں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے. لہٰذا تیسرا وہ آدمی جو اپنا دین چھوڑ دیا، یہاں دین چھوڑنے کا مطلب دین اسلام سے چھوڑ دیا، ورنہ تو کتنے لوگ اپنا دین چھوڑ کے اسلام قبول کرتے ہیں نا، ان کو تھوڑی قتل کریں گے. اسی طرح ایک یہودی تھا عیسائی بن گیا، یا عیسائی تھا یہودی بن گیا، اس کو بھی قتل نہیں کریں گے نا. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو آدمی کا اپنا دین چھوڑ دیتا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا. کیا اس کو فوراً قتل کیا جائے گا؟ معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب 3 دن تک اس کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، اور صاحب اس کو جو ہے جیل میں رکھا جائے گا. یہ سب ہونے کے باوجود اگر وہ اسلام کی طرف نہیں آتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا قتل ہے. فوراً معلوم ہو فوراً جا کے قتل کر دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. امیر المومنین کو تحقیق کرنا چاہیے اور 3 دن تک مہلت دینی چاہیے. اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، اسلام قبول نہیں کرتا ہے، جب اس کو سزا دی جائے گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک واقعہ اس طرح پیش آیا تھا کہ ایک آدمی جو مرتد ہو گیا تھا اس کو قتل کر دیا.
حضرت عمر نے کہا اگر میں ہوتا اس کو جیل میں رکھتا، 3 دن تک سمجھاتا، کھلاتا پلاتا، اور اس کے بعد مسلمان ہوتا تو ٹھیک، نہیں ہوتا تو قتل کرتا۔ ان لوگوں نے جلدی کی تو ایسے کہا۔ یہاں کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ صاحب اسلام میں تو مرتد کی سزا نہیں ہے، یہ حدیث غلط ہے جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اس لیے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے اس کو نہیں مانتے ہیں۔ کہاں ٹکراتی ہے جی؟ کہیں ٹکراتی نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں نا، اسلام کے اندر یہ ہے کہ صاحب اسلام قبول کرنا اختیاری بات ہے، تو اسلام کو چھوڑنا بھی اختیاری بات ہے۔ ارے یہ تو بات تم نے ٹھیک کہی، لا اکراہ فی الدین، کسی پر جبر و اکراہ کر کے مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ جو دوسری بات آپ نے کہی نا، اسلام چھوڑنے میں بھی وہ نہیں ہے، بغاوت کرنے میں بھی اس کو اختیار ہے، یہ غلط ہے۔ اس کی دنیاوی مثال یوں سمجھیں، فوج میں بھرتی ہونا، اشتہار دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اخبار میں بات آتی ہے سب ملک کی خدمت کرنا چاہیے، ملک کے لیے، ملک کو بچانا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، تو اس کے لیے فوج میں شامل ہونا، داخل ہونا آپ کے لیے اختیاری بات ہے۔ لیکن فوج میں داخل ہونے کے بعد بغاوت کریں آفیسر سے، ملک سے بغاوت کریں، سب انہیں کو فوراً سزا، اس قانون کو نہیں مانیں گے اور سب اس حکم کو نہیں مانیں گے، فلاں کریں گے، ان کو فوراً وہی شوٹ کریں گے نا۔ تو ہر جگہ ایسے ہے میرے بھائی، آپ کو قبول کرنے کا اختیار ہوتا ہے، قبول کرنے کے بعد انکار کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کو قبول کرنے کا تو آپ کو اختیار تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے نکلنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لوگ اسلام سے پھر گئے تھے، اتنی بڑی لڑائی ہوئی بھائی۔ یہ ایک آدمی تھا یمامہ کے علاقے میں، یمامہ بستی ہے، علاقہ ہے سعودیہ میں، مسیلمہ، جھوٹا نبی تھا، اس لیے اس کو کہتے تھے مسیلمہ کذاب، جھوٹا مسلمہ۔ وہ نبی بن گیا، دعویٰ کیا، بہت سارے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے اس علاقے میں اسلام کو چھوڑ کے اس پر اسلام لیا، اس کو نبی مان لیے۔ بڑی زبردست لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ وہ شکست کھایا، جا کے اپنے بڑے قلعے میں بند ہو گیا، لیکن مسلمان وہاں بھی گھس کے مارے، 40,000 آدمی کو قتل کیے۔ دین انہوں نے بدل دیا، جتنے لوگ دین بدلنا کیا، حضرت ابو بکر نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اب دیتا تھا، اگر وہ اب زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس سے قتال کروں گا اور اس کو قتل کروں گا۔ اتنا ہی حضرت ابو بکر نے اور بھی آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آدمی رسی دیتا تھا، عناق کا بھی لفظ آیا ہے، ایک بکری کا بچہ دیتا تھا، اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، رسی جس میں اونٹ باندھا جاتا ہے وہ بھی نہیں دے گا، لیکن دیتا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ، جب بھی میں اسے لڑوں گا۔ اتنی سخت ہے، لہٰذا دین سے نکلنے کا مطلب ہوتا ہے اسلام سے بغاوت، اور باغی کی سزا ہر جگہ قتل ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو شبہ ہے کہ صاحب قرآن مجید کے اندر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ہاں شروع میں اختیار ہے، ایمان لانے کے بعد اختیار نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے غلط فہمی ہوگی۔ لہٰذا ہمارے یہاں دیکھتے ہیں ہم کہ صاحب انکار حدیث کا جو فتنہ ہے، منکرین حدیث، وہ اس طرح کی حدیثوں کو لے کے کہتے ہیں قرآن سے ٹکراتی ہے، یا قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اس لیے اس حدیث کو نہیں مانیں گے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ لہٰذا مختصر طور پر ہم نے آپ کے سامنے اس حدیث کی شرح کر دی ہے کہ صاحب ان 3 چیزوں کی وجہ سے اور بعض دوسری حدیث میں مذکور چیزوں کی وجہ سے ایک مسلمان کا قتل جائز ہوتا ہے، اس کے بغیر ہرگز اس کا قتل جائز نہیں ہے کسی مسلمان کا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی کسی کا حق تلف کرنے سے، کسی کو ناحق قتل کرنے سے، کسی کو ناحق سزا دینے سے بچائے، اور جن کے دلوں میں شبہ ہے حدیث کے تعلق سے، اللہ ان کے شبہ کو دور کر کے ان کو بھی ایمان کی دولت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔